अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और अब से लेकर 9 बजे तक आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात दिए जाएंगे। ग़ज़वा बनील मुस्तलक़ का तज़किरा चल रहा था। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, जिसमें कुछ मुनाफ़िकीन भी साथ हो गए थे, क्योंकि उनको ये लालच होती है कि कुछ माल गनीमत मिल जाएगा। इस मौके पर जब पहुँचे वहाँ पर तो लड़ने की नौबत भी आई और कुछ लोग तीरों की वजह से उनके मर्द मारे गए, यानी जो मुस्तलिक़ वाले कबीले के लोग थे वो, और कुछ लोग कैदी बनाकर आए। उनमें हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, जो बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनी हैं। उनके वालिद भी बाद में मुसलमान हो गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निकाह में आई हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उसकी वजह से कितने ही सहाबा किराम ने अपने ग़ुलामों को और अपनी बांदियों को आज़ाद कर दिया था। तो इस तरीक़े से ग़ज़वा बनील मुस्तलक़ के मौके पर यह वाक़या पेश आया था। जो मुनाफ़िकीन का तज़किरा चल रहा था उसमें अब्दुल्लाह इब्न उबई का तज़किरा कर रहा था मैं ब्रेक से पहले, कि उसने ये जो 3 वसीयतें की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो इस तरह पूरी फरमा दी कि कुर्ता उतार कर दे दिया, दूसरी नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए जाने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ से मना नहीं किया गया है, आप जाने लगे। हत्ता कि रिवायतों में आता है हज़रत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक को भी खींचा ताकि आप बैठ जाएं, लेकिन आप गए और आपने नमाज जनाज़ा पढ़ा दी। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मुफ्ती साहब आपसे सवाल पूछना है। जी फरमाइए। कि औरत की नमाज कैसे होनी चाहिए, क्योंकि कोई कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क नहीं है। ठीक है, बता दें इंशाअल्लाह। कोई कहते हैं कि औरत को सिमट के नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, बताते हैं। और मुझे एक और सवाल करना है। जी, क्या है वो? कि क्या ये जो तावीज़ लटकाना जायज़ है कि नहीं है? ठीक है, ये भी बताते हैं। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आपसे मुझे एक सवाल पूछना था। जो हमारे मुसलमानों के ऊपर जो बुनियादी जिम्मेदारियां आती हैं, उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो मुसलमान अपनी कौम के किसी लीडर का चुनाव करते हैं तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसके लिए क्या गाइडेंस है और क्या बताया गया है, और मुसलमानों पर क्या वाजिब है इस सिलसिले में कि वो उस चीज़ को सोचें समझें काबिल इसके कि वो अपने मुल्क के किसी लीडर का चुनाव करें। ठीक है, इंशाअल्लाह बता दें। और दूसरा मुख्तसर सवाल ये है कि ज़रा फ़र्ज़ और वाजिब में जो फ़र्क है वो आप थोड़ा सा समझा दें। ठीक है, इंशाअल्लाह। इनमें जो वो वाजिब है, जैसे वित्र कहते हैं वाजिब है, तो अगर वाजिब छूट जाए तो उसका छूटना क्या इतना ही अहमियत रखता है जितना कि फ़र्ज़ का? ठीक है, इंशाअल्लाह बता दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। अच्छा मुफ्ती साहब, कल आप बात कर रहे थे ना सूरत मुज़म्मिल पढ़ने की। जी। तो मैं ना सुबह फजर की नमाज में सुन्नत और फर्ज के दरमियान 3 दफ़ा पढ़ती हूँ सूरत मुज़म्मिल, और मैं 2-3 साल से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो बता दें। किसी ने कहा था कि इसमें जलाली होती है तो नहीं पढ़ना चाहिए, तो यह ठीक है या क्या करूँ, छोड़ दो पढ़ना, कैसे करूँ इसको? ठीक है, और बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि फजर की नमाज सूरज निकलने से कितना पहले और असर की नमाज सूरज गुरूब होने से कितना पहले पढ़ लेना ठीक है? ठीक है, ये बता दें। हाँ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश करें।
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ مفتی صاحب میں لندن سے بات کر رہی ہوں، سمینا. جی فرمائیے. جی میرا ہم لوگ اصل میں پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا. تو میرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ایسی مطلب کہ دوران طواف اور دوران سعی تو کون سی مطلب کہ جو دعائیں جو ہے ہمیں وہاں پر یا پڑھنا چاہیے، اور جو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر ہماری پڑے تو ایسی کون سی جو افضل دعا آپ بتائیں جو ہم لوگ سب جو مانگیں یہ پڑھیں. ٹھیک ہے یہ بتا دیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم. پہلے جو سوال آیا اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ یہ دیکھیے میری بچی ہے اس کی 34 ایئرز ایج ہو گئی ہے جی. اس کی شادی کے لیے کچھ فرمائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. آپ پین اور پیپر لے کے رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی خیریت سے آپ؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے. بھیا جی جی بولیے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ السلام علیکم بھیا. میں نے پوچھنا کہ جو عیسائی ہوتے کرسچین اس کو مکان بنا کے دے سکتے یا نہیں؟ اچھا کس رقم سے مکان بنا رہے ہیں؟ لیکن جو سود کے پیسے ہوتے ہیں لیکن اسے ہم جو جس کو انٹرسٹ بول دیں اس سے بنا کے دے سکتے ہیں، یا جو تھوڑی ذاتی تھوڑی رقم ہوتی ہے اس سے بنا کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں ابھی. ہاں جی میں کسی سے پتہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو نالی ہوتی یا کوئی ٹولٹ وغیرہ ہوتی ہے صدقے ہوتی جو سود کے پیسے ہوتے ہیں یہ 3 چیزیں بنا سکتے، لیکن جو کرسچین عیسائی اس کو مکان بنا کے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی خیریت سے آپ؟ السلام. جی میں خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نا جب وضو کرتی ہوں نا جی تو مجھے نا چکر آتے ہیں، تو میں بار بار اپنے پاؤں نہیں دھو سکتی ہوں. تو میں دن میں نا ایک ہی دفعہ پاؤں دھوتی ہوں اور بار بار مسح کرتی رہتی ہوں. کس پر مسح کرتی ہیں، موزہ یا ایسے ہی؟ جی موزے پر بھی پاؤں پر بھی کر لیتی ہوں. اچھا تو ٹھیک کیونکہ ہے. مجھے چکروں کی وجہ مجھے ہوتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں، اس وجہ سے نا میں بار بار پاؤں کو نہیں دھو سکتی ہوں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب خاوند فوت ہو جاتا ہے تو جو وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے اور 10 دن کا وہ جو کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کرے، جس کی عمر زیادہ ہو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے یہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ کئی دفعہ 70 سے اوپر انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا مطلب رول ہے، جو ینگ ہے اس کے لیے کیا مطلب ہے؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم. جی فرمائیے کیا پوچھنا ہے؟ مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جی میں بولوں گی کوئی ہاں اور ہے؟ نہیں آپ ہی بولیے. اچھا وہ آواز بیچ میں آ رہی ہاں ہے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ. بند ہے میری آواز؟ اچھا فرمائیے. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرے بھی 2 سوال ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی ہے تو وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ابھی اس نے لیسن لی ہے ٹیسٹ کے لیے، تو اس کو کچھ بتا دیں کہ وہ اللہ کرے پاس ہو جائے کانفیڈینس سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا بچہ دوسرا یہ کوئی دعا کر دے، اس کا بچہ 2.5 سال کے ہے تو اللہ اس کو پھر اور بھی اولاد دے دے انشاءاللہ ضرور دعا کرتے ہیں. نیکسٹ سال ہے، بس کوئی بتا دے پلیز. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. پہلے جو سوال آیا عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق ہے یا نہیں، دیکھیے ایک سادہ مثال کے ذریعے سمجھ جائیں گے آپ. مرد اگر بغیر ٹوپی کے کھلے سر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی. عورت اگر کھلے سر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں سب برابر ہیں تو ان سے کہیں اس کا جواب دے دیں آپ کہ کھلے سر اگر عورت نماز پڑھتی تو اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی جب مرد کی ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب کچھ فرق ہے دونوں میں. اب فرق کیا ہے وہ الگ الگ حدیثوں سے ثابت ہوا ہے. سینے پر ہاتھ رکھنے میں فرق ہے، ہاتھ کے اٹھانے میں فرق ہے. جس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مرد
اوپر تک ہاتھ اٹھائیں گے، عورتیں ذرا سینے تک ہاتھ اٹھائے گی۔ ہاتھ کے باندھنے میں فرق ہے، عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ پڑھنے میں فرق ہے کہ مرد زور سے پڑھے گا، عورت آہستہ پڑھے گی۔ رکوع میں فرق ہے، اسی طرح سجدے میں فرق ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی جتنا ہو سکے۔ تو یہ تمام فرق حدیثوں میں موجود ہیں، اس لیے دونوں کی نماز میں فرق ہے، یہ بات واضح ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ تعویذ لٹکانا، تعویذ جو ہے اصل میں جو عمل بتائے جاتے ہیں یہ پڑھنے کا عمل ہے، یعنی یہ سورت پڑھیں تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا، یہ دعا پڑھیں تو یہ فائدہ ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدن میں درد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جس عضو پر درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ اور یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ من شر ما اجد و احاذر، انشاءاللہ اچھا ہو جائے۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے آپ کے سوال کا حصہ جو اصل ہے کہ تعویذ کو لٹکانا، تعویذ کو لٹکانے کے بارے میں حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے گلے میں یہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے جو دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ بچے پڑھ نہیں سکتے تو ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اصل تو پڑھنا ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، اور جو بچے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے ان کے گلے میں لٹکانے کی اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب ثبوت ہے لٹکانے کا، حدیث کی کتاب میں نے بتائی ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ دوسرا سوال جو آیا تھا، مسلمان اپنا لیڈر کسے بنائیں؟ دیکھیے، جیسے امام کے اوصاف ہے، امام کیسا ہونا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ مجمع کے اندر علم والا ہو، جس کو نماز کا پورا طریقہ بھی آتا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آتا ہو، قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، مسائل نماز سے واقف ہو، اس کو امام بنایا جائے۔ ٹھیک اسی طرح یہی بات زندگی کے اندر لیڈرشپ پر بھی آتی ہے۔ لیڈر ایسا ہو جس کو اسلامی علوم کی مہارت ہو، یا یوں سمجھ لیجئے پورے معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول اس کو معلوم ہوں، حلال و حرام کی تمیز ہو، خود بھی ایماندار ہو، دوسروں کو ایماندار رہنے کی ترغیب دے سکے۔ یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے، اور لیڈر کا انتخاب اس طرح پر ہو کہ مسلمان خود اس کو امیر بنائیں۔ آج کل یہ جو ہو رہا ہے کہ خود کھڑے ہو جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دراصل مسلم معاشرہ مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لے اور پھر سب اس کا ساتھ دیں، اس کا سپورٹ کریں، یہ طریقہ ہے۔ آج جو ہو رہا ہے کہ اپنے طور پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی فضائل، اپنی خوبیاں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ فضیلت ہے، مجھے ووٹ کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اصل طریقہ وہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا، فرض اور واجب کا فرق۔ فرض وہ ہے جس کو ثابت ہونے کے لیے قرآن و حدیث یعنی قطعی طور پر ثابت ہے، اور سنت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے درمیان کوئی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں تاکید تو بہت زیادہ ہے لیکن فرض کے برابر بھی نہیں، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں واجب ہے۔ جیسے وتر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان اللہ قد اوجب علیکم الوتر، مومنو خوب سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نماز وتر کی لازم کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوسری چیزیں سنت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت نماز سے پہلے، نماز کے بعد کی، لیکن اس نماز کو آپ نے کہا اللہ نے تم پر لازم کیا ہے، اس وجہ سے پھر ہم نے اس کو درجہ بڑھا دیا کہ سنت سے کچھ اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے واجب ہے۔ واجب کا چھوڑنے والا جو گناہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کے برابر ہے۔ اسی لیے جب قضا نمازیں کی جاتی ہے، ایک دن کی نمازیں، تو پوری 6 نمازیں پڑھی جاتی ہے، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ساتھ میں وتر کی نماز بھی قضا کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو فدیہ دینے کی نوبت آئی، کوئی آدمی مر گیا، کچھ دن اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس کا فدیہ جو دیا جائے گا تو روزانہ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، یعنی وتر کی نماز کو بھی شامل رکھا جائے گا۔ پھر ہماری ایک بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ سورہ مزمل 3 دفعہ پڑھتی ہیں، تو خیر 2-3 دفعہ پڑھنے سے کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں۔
وہ جو میں نے کہا تھا وہ زیادہ جلالی جس کو کہتے ہیں 40 50 100 200 مرتبہ پڑھنے کا ہے کہ وہ کسی عامل کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے جو پوچھا ہے، تو فجر کی نماز جو سن رائز کا ٹائم ہے اس سے 5 منٹ پہلے کم از کم آپ ختم کر لیں۔ جیسے اگر 7 بجے 7 o'clock سن رائز ٹائم لکھا ہے تو آپ کی نماز 7:55 پر ختم ہو جانی چاہیے، اور عصر کی نماز جو سن رائز ہے سن سیٹ ہے اس سے 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں، یہ آخری وقت ہے۔ جیسے 6 بجے اگر لکھا ہے کہ 6 بجے سن سیٹ ہے تو 5:55 کو آپ کی نماز عصر کی پوری ہو جانی چاہیے، اور یہ آخر وقت میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، لیکن اگر اس دن کی عصر باقی ہے تو پھر اس وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے جو مکروہ وقت ہے۔ پھر ہماری ایک بہن جو عمرے کے لیے جا رہی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ پہلی نظر جب کعبے پر پڑے تو اس وقت کیا دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے اور بزرگوں کا تجربہ بھی ہے، تجربہ یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، اس وقت انسان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب کون سی دعا کرے؟ قرآن کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جامع دعا ہے، مکمل دعا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما نعمتوں کی شکل میں، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما جنت کی شکل میں، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ سب چیزیں آ گئی، دنیا کی بھلائی جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہے دنیا کی سب آ گئی، آخرت کی بھلائی جس میں جنت کی نعمتیں سب آ گئی، اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کر لی گئی۔ حدیث کی دعا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اور مکمل دعا مانگی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، اور میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یہ مکمل دعا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ انسان یہ دعا مانگ لے کہ اللہ میں نے پچھلی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما، اور آئندہ زندگی میں مرنے تک جتنی دعا مانگوں سب کو قبول فرما لے۔ بہت اچھی دعا ہے۔ کسی نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کے گھر کی حاضری ہے بڑی قیمتی ہے، اس لیے یہ دعا مانگے کہ اللہ اس حاضری کے دوران مکہ میں، مدینہ میں، راستے میں، سفر میں، حضر میں، طواف کے دوران، سعی کے دوران جتنی بھی دعا مانگو سب قبول فرما۔ تو کم از کم آپ کا یہ جو 15 دن کا 10 دن کا سفر ہے اس کی تمام دعاؤں کی قبولیت آپ نے مانگ لی۔ کسی نے کہا یہ دعا مانگ لو، اے اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنا بلکہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یہ بھی بہت اچھی دعا ہے۔ تو جو آپ کو اچھی لگے اس میں سے تمام دعائیں ہیں جو مانگی جا سکتی ہیں۔ طواف کے دوران ذکر اللہ اور دعا، اس وقت آپ اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں جس وقت طواف کرتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ کتاب میں دیکھ کر یا عربی زبان میں دعا مانگی جائے، جس زبان میں آپ دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو دعا بھی کریں اور ذکر بھی کرتی رہیں، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ یہ بھی پڑھیں طواف کے دوران۔ اور سعی کے دوران خاص طور پر لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سعی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پیاس، اس ماں کی ممتا کی وجہ سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ اس لیے صفا مروہ کی سعی کے دوران ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور ویسے امت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگے جو اس وقت امت پر حالات چل رہے ہیں ان کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ فرمائیے۔ جی بھائی میں نے ایک سوال کرنا تھا، شاید میرا سوال تھوڑا سا لمبا ہو، جی جی، لیکن پلیز تھوڑا سا ذرا تفصیل سے جواب دے دیجیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث ہیں جی، اس میں سے بہت ساری وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہیں
یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سالوں بعد، جیسی صدیوں بعد کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے یہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ وہ بہت کئی 500-600 سال اس طرح بعد میں آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کو، یعنی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تمام احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں. اور دوسری بات، ظاہر سوال پوچھتے ہیں، بعض اوقات جس چیز کا پتہ ہوتا ہے بندہ ان کے ساتھ بات کرتا ہے، ادروائز نہیں پتہ ہوتا بندہ پریشان ضرور ہوتا ہے. تو دوسری بات کہ یہ جو ہوتا ہے کہ یعنی انسان کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے جب جو اٹھے گی جب قبروں میں سے تو وہ بخشی ہوئی ہوگی. تو تمام امت جو ہے میری وہ گناہ گار نہیں ہوگی بلکہ وہ بخشی ہوئی ہوگی. تو اس طرح کی یعنی اور بھی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس سے ایسا کوئی نہیں کہ قبر کا عذاب، قرآن مجید میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے کہ جہاں قبر کا عذاب بتایا گیا ہو. تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے مسلمانوں کو یا مطلب کسی کو بھی جو اگر ہوتا ہے. تو اس طرح کی پلیز تھوڑا سا تفصیل سے یہ جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتی رہیں. اور ہاں جی ایک بات میری اور میں نے پوچھنی تھی. اور ہاں جی، تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو 3 رکعت کی نماز ہے، 3 فرض ہیں مغرب کے یا وتر پڑھ رہے ہیں، تو اگر دو کے بعد بیٹھے نہیں ہیں تو اب تیسری رکعت بھی پوری کر لی ہے، تو اب یاد آیا کہ میں نے درمیان میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھے نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کریں؟ ہاں جی اب وہ کیا کرے؟ اور دوسری ابھی ایک میں نے بات تھوڑی سی شیئر کرنی تھی کہ ابھی دعا کے لیے آپ کہہ رہے تھے، کسی نے پوچھا تھا تو میں نے شیئر کرنا تھا کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو ہم نے حج پر جانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب جاؤ تو پہلی نظر پڑے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دو. تو بس اور کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو واقعی وہ بات صحیح ہے. تو اور بات جو اپنی آپ نے ابھی کہی ہے کہ واقعی انسان بھول جاتا ہے کہ اس وقت جب نظر پڑتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کہنا کیا ہے. صحیح ہے. تو مہربانی آپ کا جواب دیکھتی رہیں انشاءاللہ جواب دے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد جو سوال آیا تھا ان کی لڑکی کے بارے میں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی شادی کے لیے آسان ہو جائے اس کا عمل بتائیں. تو ایک عمل تو یہ ہے جو اس سے پہلے بھی میں نے بارہا بتایا ہے، 7ویں پارے میں سورہ مائدہ ہے، اس میں 114 نمبر 114 یہ نمبر کی آیت ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. آیت نمبر 114 سورہ مائدہ پارہ نمبر 7. اس کو 41 ٹائمز روزانہ پڑھیں، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی جلد ہی مناسب رشتہ عطا فرمائیں. اور 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ جو 3rd سورت ہے 28 پارے میں، اس کی روزانہ تلاوت کریں. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. اوکے میں جواب دیتا ہوں اس کا انشاءاللہ. اور اوکے کچھ بھی نہیں. اوکے کیپ لسننگ اینڈ کیپ لوکنگ. اوکے دیکھتے رہیں آپ، کیپ واچنگ، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو سوال اس کے بعد آیا تھا وہ یہ تھا کہ عیسائی کے لیے، کوئی کرسچن کے لیے ہم مکان بنا کر دینا چاہتے ہیں تو کیا سود کی رقم سے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سود کی رقم مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے. اس نیت سے رقم رکھنا بینک میں کہ سود ملے یہ بھی جائز نہیں. لیکن اب مجبوری ہے، بینک کے اکاؤنٹ رکھنا پڑتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں اور مجبوری میں پھر وہ یہ انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو انٹرسٹ ملے گا اتنا. اب اس انٹرسٹ کو کیا کریں؟ بینک میں اگر رکھتے ہیں تو بینک والے اپنے طور پر اس کو خرچ کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اسلام کے خلاف طاقتوں میں خرچ کر دیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لے لیا جائے، اس کو بینک سے وصول کر لیا جائے. پھر اب کہاں خرچ کریں؟ تو اس سلسلے میں آپ نے جو کہا ہے کسی عیسائی کے لیے مکان بنا کر دینا، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں آپ دے سکتی ہیں، اس طرح مکان بنا کر دے سکتی ہیں اس رقم سے. بلکہ اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح غریب ہے، ایسا غریب ہے جس کے پاس کھانے پینے کی ضرورت کے پیسے بھی نہیں اور نہ گھر ہے نہ سہارا ہے، کچھ نہیں، بے گھر آدمی ہے، تو پھر اس بے گھر کے لیے مکان مسلمان بھی ہو تو بنا کر دیا جا سکتا ہے، اور اگر عیسائی بھی ہے تو اس کو مکان دیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک سوال آیا تھا کہ وضو کے وقت وہ پیر پر مسح کرنا
یعنی وضو تو کر لیتی ہیں لیکن پیر پر ہر وقت دھونا مشکل ہے. انشاءاللہ اس سوال کا جواب بریک کے بعد دیا جاتا ہے. آپ دیکھتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.